बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहाब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, क़ससुल अंबिया प्रोग्राम के हवाले से आज हम ज़िक्र करेंगे सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम का। और ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये आयत सूरत इब्राहीम से है कि जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की हम्द करते हुए नज़र आते हैं इस बात पर कि उसने मुझे बुढ़ापे में 2 बेटे अता फरमाए। उन बेटों में से एक का नाम हज़रत इस्माईल और दूसरे का नाम हज़रत इसहाक़ अलैहिमुस्सलाम था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं, हज़रत सारा और हज़रत हाजरा। हज़रत सारा से औलाद नहीं थी, फिर हज़रत हाजरा से शादी हुई, उनसे भी औलाद नहीं थी। वक्त बड़ा तेज़ी से गुज़रता गया, यहाँ तक कि जब मलाइका ने आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत दी कि तुम्हें अल्लाह ताला इब्राहीम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम 2 बेटे अता फरमाने वाला है, और फिर इसहाक़ से याकूब अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। एक ही वक्त में 3 नबियों की विलादत की खुशखबरी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी। हज़रत इब्राहीम जिस दौर में नबी थे, उस दौर में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी नबी थे। और लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए इंसानी शक्ल में, और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब बशारत दी तो पर्दे के ओट में आपकी अहलिया खड़ी थी। तो कुरान कहता है फ़दाहिकत, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हंसी, मुस्कुराई और फरमाया आलिदु व अना अजूज़ुम हाज़ा बाली शेखा, मैं बच्चा पैदा करूँगी जबकि मैं बूढ़ी हूँ। और इससे इब्राहीम से जो बाली शेखा, एक बुढ़ापा होता है जिसमें इंसान की ताकत और क़ुव्वत ज़वाल की तरफ होती है। एक वक्त बुढ़ापे का वो आता है जिसमें इंसान की मजबूत हड्डियाँ भी घुरना शुरू हो जाती हैं। कि ये तो उस बुढ़ापे को पहुंचा हुआ है कि जिस बुढ़ापे में हड्डियाँ भी भुरना शुरू हो जाती हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इससे बच्चा पैदा होगा। मेरी 100 साल के करीब उम्र और इसकी 100 साल से ज़्यादा उम्र। इधर आपकी अहलिया ने ये कहा, इधर फरिश्तों ने कहा अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैक, क्या तुम अल्लाह की रहमत, बरकत और फ़ैसलों पर ताज्जुब करती हो? जिस रब ने इब्राहीम को नारे नमरूद में ज़िंदा रखा, क्या वो रब इब्राहीम को और तुम्हें इस बुढ़ापे में औलाद नहीं दे सकता? फरमाया कि ए इब्राहीम के अहले बैत, तुम तो अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह के शान के तो बेमिसाल तुमने वाक़यात देखे हैं, तुम ऐसी बात कर रही हो। और ये बात एक इंसान करता है और एक इंसान को करनी भी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि एक चीज़ के हासिल होने के असबाब अब नहीं हैं, लेकिन अल्लाह देने की बात कर रहा है। तो पता चला कि वो रब चाहे तो तहत असबाब अता फरमा दे, ये उसका कानून है। और वो रब चाहे तो बग़ैर असबाब के फ़ौकल असबाब अता फरमा दे, ये उसकी कुदरत है।
رب کی عظمت و شان صرف قانون سے نہیں پتہ چلتی بلکہ قدرت کے مظاہر سے پتہ چلتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، باپ نہیں تھا، یہ اس کی قدرت ہے، خامند کے بغیر۔ اور جہاں میاں اور بیوی دونوں ہوتے ہیں وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ اور جہاں بیوی اور میاں دونوں صحت مند توانا ہیں اور اولاد پیدا نہیں ہوتی، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ رب کے قانون کو بھی سمجھو، رب کی قدرت کو بھی سمجھو، رب کے فیصلوں کو بھی سمجھو۔ وہ تو قادر ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی پتھر سے نکلی تھی، نہ باپ ہے نہ اس کا ماں ہے، کچھ بھی نہیں، پتھر سے اللہ نے نکال دیا، یہ اس کی قدرت ہے۔ دین حق، دین وحی، دین الہام، وہ ان دونوں سوچ کو پروموٹ کرتا ہے کہ اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، مگر نظر اس کی قدرت پر رکھو۔ وہ سوچتا ہے وہ اپنے قانون کو کسی وقت بھی معطل کر سکتا ہے، اس کو آپ روک سکتے ہیں کہ اپنے قانون کو معطل نہ کر؟ ہرگز نہیں آپ روک سکتے، ہم نہیں روک سکتے۔ مولا علی علیہ السلام کی جب نماز قضا ہوئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ رب نے اپنے قانون کو معطل کر کے ڈوبتے ہوئے سورج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر واپس پلٹایا تھا، یہ اس کی قدرت تھی۔ مولا علی کی نماز جو ادا ہوئی وہ رب کے قانون سے نہیں ادا ہوئی، رب کی قدرت سے ادا ہوئی۔ اس نے قانون کو معطل کر دیا، اپنے قدرت کے سے حضرت علی کے لیے نماز ادا پڑھائی، سورج کو واپس پلٹایا۔ مومن قانون کی پاسداری ضرور کرتا ہے مگر اعتماد اور توکل اور بھروسہ اس کی قدرت پر ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کی رحمت پر، تمہیں دیکھا نہیں تم نے اس کی قدرت کو، تم تو دیکھ چکی ہو اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو۔ اور اسی قسم کا سوال حضرت ابراہیم نے بھی تو کیا تھا، آرینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ ذرا دکھا تو صحیح کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو رب نے کیا کہا تھا؟ رب نے فرمایا تھا اولم تؤمن، میرے ابراہیم، میرے خلیل، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے کیا عرض کی تھی اللہ سے؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ دکھا دے کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے مارتا ہے۔ یقین تو ہے میرا، اعتقاد تو ہے میرا، مگر دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا عقیدہ تیری قدرت، تیری خلاقیت کا مشاہدہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کو کاٹو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کے گوشت آپس میں ملا کے مختلف پہاڑوں کی چوٹی پر پھینک دو، پھر ایک ایک پرندے کو آواز دو۔ تو جب آپ آواز دیتے تھے تو گوشت تو آپ نے مکس کر کے، خلط ملط کر کے مختلف پہاڑوں پر ڈالا ہوا تھا، تو جس پرندے کو آپ بلاتے وہ اس کی بوٹیاں اڑتیں، فضا میں معلق ہوتی، آپس میں جڑتی، اس پر ہڈیاں اور چمڑا چڑھ جاتا اور وہ زندہ ہو کے حضرت ابراہیم کے پاس آ جاتا۔ یہ باتیں نبی کرتے نہیں ہیں، نبیوں سے اللہ کراتا ہے تاکہ ہم جیسوں کے لیے ہدایت کا راستہ پیدا ہو سکے۔ ورنہ اس سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی شان میں یہ کہ ہم نے اسے ملکوت السماوات والارض کی سیر کرا دی تھی۔ تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹوں کی اور 1 پوتے کی بشارت دی اور چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
حضرت اسماعیل پیدا ہی ہوئے تھے، گود میں تھے ماں کی، تو رب نے کہا کہ ان کو لو اور مکہ کی وادی میں چلے جاؤ، اور ہجرت کا حکم بھی دیا، اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان کو لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان بھی لے جاؤ ساتھ، اور بولنا بھی نہیں، راستے میں کچھ بتانا بھی نہیں ہے، ادھر لے جانے کا حکم، ادھر بولنے پر پابندی۔ اب آپ حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں جب پہنچیں تو آپ کی دعا کو ذرا پڑھ کے دیکھیے، تو آپ نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم، اللہ میں تیرے گھر کے قریب اس وادی میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس میں پانی بھی نہیں ہے، جس میں زراعت بھی نہیں ہے، چھاؤں بھی نہیں ہے، وہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب آپ نے انہیں وہاں چھوڑا تو حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو، کیسے چھوڑے جا رہے ہو، کس لیے چھوڑے جا رہے ہو، کتنے عرصے کے لیے چھوڑے جا رہے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ہاجرہ عرض کرتی کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے سر ہلا دیا اور ہاں فرمائی۔ تو جب آپ نے سر ہلایا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابراہیم جاؤ، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کچھ دن کے لیے جو کھانا پینا تھا وہ آپ نے کھایا اور پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب وہ کھانا پینا ختم ہوا تو آہستہ آہستہ بھوک اور پیاس کے غلبے سے آپ کی چھاتی کا دودھ خشک ہونے لگ گیا۔ جب وہ دودھ خشک ہو گیا تو اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے۔ یہ ہے مقام نبوت اور رسالت کہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر اپنے اکلوتے بیٹے کو جو بڑھاپے میں رب نے دیا، اس کو چھوڑ دیا کہ میرے رب کا حکم ہے۔ آپ پریشان ہیں حضرت ہاجرہ، بیٹا تڑپ رہا ہے بھوک اور پیاس سے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے۔ اب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اور کبھی آپ صفا پر کبھی آپ مروہ پر چڑھ کے دور دور تک دیکھتی کہ کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو اس کو میں آواز دے کے بلا لوں تاکہ کچھ کھانے پینے کو مجھے اور میرے بچے کو مل جائے، مگر کوئی دور دور تک کوئی قافلہ نظر نہ آیا۔ اسی پریشانی میں، اسی دوڑ میں تھیں آپ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی ان پتھروں پر اپنی ایڑیاں رگڑنا شروع کر دیں۔ حضرت اسماعیل نے جب ایڑی رگڑی تو رب نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑ سے چشمہ پیدا کر دیا۔ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر پانی اگر کھود کے نکالا جائے تو عام زمینوں سے بہت زیادہ کھودنا پڑتا ہے، کیونکہ نہ کوئی قریب دریا ہے، نہ کوئی نہر ہے قریب، بارشیں ویسے بہت کم ہوتی ہیں، درجہ حرارت ہر وقت 40 کے قریب وہاں رہتا ہے، تو ایسے علاقوں میں تو پانی بہت نیچے ہوتا ہے۔ مگر رب کی قدرت دیکھیے، یہ ہے رب کی قدرت۔ رب کا قانون تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس آلات ہوں، آپ زمین کو کھودیں، کھودنے کے بعد پھر اس میں پائپ لگائیں، پھر پانی کھینچیں، یا کنواں بنائیں، پھر اس میں ڈول پھینکیں، پھر پانی کھینچیں۔ یہ قانون ہے، یہ قدرت ہے کہ ایڑییں پتھروں کے اوپر حضرت اسماعیل رگڑ رہے ہیں، اس نرم و نازک ایڑیوں کے رگڑنے سے چشمہ پھوٹ اٹھا، پتھر پھٹ گئے، چشمے کا پانی نکل آیا۔ تو حضرت ہاجرہ قریب بیٹھ گئیں، پانی جب پھیلنے لگا تو آپ نے اس کے ارد گرد مٹی لگانا شروع کی، منڈیر بنانا شروع کی،
اور فرمایا زم 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 زم. زم زم کا معنی ہوتا ہے تھم جا تھم جا، رک جا رک جا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری اماں ہاجرہ زم زم کہہ کے منڈیر نہ لگاتی تو آب چشمے کا جو پانی تھا وہ اتنا پھیلتا، اتنا نکلتا کہ لوگ طوفان نوح کو بھول جاتے ہیں. سبحان اللہ. نبی نے ایڑیاں رگڑیں، پانی کا چشمہ نکل آیا. ولیہ نے بیٹھ کے حکم دیا، وہ چشمہ طوفان بننے سے رک گیا. وہ بھی قدرت ہے، یہ بھی قدرت ہے. ایڑیوں کو رگڑ کے پانی نکالنا اللہ کی قدرت ہے. معجزہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. منڈیر بنا کے پانی کو طوفان بننے سے روکنا، یہ کام ولیہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، مگر کرامت حضرت ہاجرہ کی ہے. حضرت ہاجرہ کی کرامت ہے. اب رب کی طرف سے دیکھیے کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں چرند پرند آ جاتے ہیں. تو ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا جرہم کا. انہوں نے دیکھا کہ یہاں چرند پرند ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں پانی ہوگا، تو وہ پانی کے لیے رک گئے. انہوں نے دیکھا اللہ کا گھر بھی ہے، پانی بھی ہے. انہوں نے وہاں آبادی اختیار کر لی. یہاں سے مکہ کے قریب ایک آبادی، ایک قبیلہ، ایک برادری ڈیولپ ہو رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، ارتقاء کر رہی ہے، بن رہی ہے. چند سال ہی گزرے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا. کیا خواب؟ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں جو مجھے بہت پیارا ہے. آپ شام سے چلے تیاری کر کے اور مکہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چلنا بھاگنا شروع کر دیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں 4 سے 6 سال کی عمر تھی آپ کی. فلما بالغ معہ السعی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا باپ کے ساتھ تو آپ نے فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابا دیر کس بات کی ہے، ففعل ما تؤمر، جو رب نے حکم دیا اسے کیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب ادھر شیطان سرگرم ہو گیا، سیدھا حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، پوچھنے کا پتہ ہے بیٹا کدھر گیا ہے؟ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ. باپ کیا چاہتا ہے اس سے؟ اس نے کہا عرصے کے بعد آیا، گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہوں گے. اس نے کہا نہیں، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں گئے، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے. تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا ارے احمق، کوئی اپنی اکلوتی اولاد کو بھی ذبح کرتا ہے، پھر اس عمر میں کہ جس عمر میں مزید اولاد ملنے کی بھی توقع نہ ہو. اس نے کہا نہیں میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں اللہ نے حکم دیا ہے ذبح کا. تو حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا اگر اللہ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے تو ایک اسماعیل کیا، میں سینکڑوں اسماعیل اللہ کی رضا کے لیے قربان کر سکتی ہوں. اور آپ نے کنکری اٹھائی اور اسے مارا. پھر حضرت اسماعیل کے پاس گیا، یہی بات کی. پھر حضرت ابراہیم کے پاس گیا، یہی بات کی، یہی مکالمہ کیا. اور آخر میں اس نے کہا ابراہیم تجھے جبرائیل نے آ کر وحی دی ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے کوئی وحی نہیں آئی مجھے کہ بیٹے کو ذبح کرو، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں ذبح کر رہا ہوں. اس نے کہا خواب پر اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر. آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا تیرا خواب ہے، وحی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت ہاجرہ نے بھی اس کا جواب وہی دیا جو حضرت اسماعیل نے دیا. حضرت اسماعیل نے جو جواب دیا وہی حضرت ابراہیم نے جواب دیا. 2 نبیوں کا اور ایک ولیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. آپ نے حضرت اسماعیل کو لٹایا، ہاتھ پاؤں باندھ کے ذبح کرنے لگے تو اچانک خیال آیا کہ اسماعیل میں اپنے آنکھوں کی پٹی کھولتا ہوں تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی رسی کھول دے. لوگ جب نقل کریں گے کہ اسماعیل نے آنکھ پر پٹی باندھی تھی، اسماعیل کے ہاتھ باندھے تھے، پاؤں باندھے تھے، اس کا مطلب لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ابراہیم ذبح نہیں کرنا چاہتا تھا، اسماعیل ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا. اس لیے تو لیٹ، تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں. رب کی رضا کی خاطر میں تمہیں ذبح کروں گا، تو اللہ کی رضا کی خاطر ذبح ہو جا.
ذبح ہو جا تو۔ سبحان اللہ، پٹیاں کھول دی، ٹانگ ہاتھ اور پاؤں کھول دیے، اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی۔ حدیث مبارک میں ہے کہ آپ نے چھری چلائی، آنکھ نہیں کھولی کہ کیسے دیکھوں ذبح شدہ بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی تو اسماعیل بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا، میں نے تو چھری چلا دی تھی۔ آپ نے پھر لٹایا، پھر چھری چلائی، پھر لٹایا، پھر چھری چلائی، چھری چلتی نہیں تھی۔ آپ نے جلال میں آ کے پتھر پر ماری تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو ایک نازک معصوم بچے کی حلقوم کو تو نہیں کاٹتی، پتھر کو تو نے توڑ دیا، کاٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو زبان دی اور اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم تو اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے، اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ پتھر نے کہا کہ چھری نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھ میں کیوں نہیں کاٹ رہی، کہ تو کیوں نہیں کاٹتی، کہ مجھے رب نے حکم دیا کہ نہیں گردن کاٹنی۔ تو رب کا حکم مان رہا ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے، میں بھی تو اس کو راضی کرنے کے لیے اس کا حکم مان رہی ہوں۔ الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، خلیل کہتا ہے کاٹ گردن کو، جلیل یعنی اللہ کہتا ہے نہ کاٹ۔ حضرت ابراہیم نے پھر لٹایا اور پھر چھری جب پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ میڈا لے کے حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ اور چھری کے نیچے جنت کا میڈا رکھ دو۔ جنت کا میڈا چھری کے نیچے رکھا گیا اور وہ کٹ گیا۔ ابراہیم کی آنکھیں بند تھیں کہ رب نے آواز دی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا اور ہم محسنین کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو میڈا ذبح ہوا تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے میڈا قربان کیا، مگر جو شان اور عظمت تھی ذبح ہونے کی وہ حضرت اسماعیل کو عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی شان ہے نا، اسماعیل کو بچا لیا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ ذبیح اللہ کا لقب بھی دے دیا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، 2 ذبیح اللہوں کا بیٹا ہوں۔ میں بیٹا ہوں 2 ذبیح اللہ کا، ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت عبد المطلب نے بھی تو منت مانی تھی، اور وہ جب بھی قرآن نکالتے حضرت عبداللہ کا نام نکلتا۔ تو پھر آپ نے پوچھا یہ تو میرا بڑا پیارا بیٹا ہے، کیا کیا جائے؟ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ ان کے بدلے میں اونٹ ذبح کر دیں۔ تو آپ نے سینکڑوں اونٹ ان کے بدلے میں ذبح کیے، اور اس طرح آپ نے اپنے جو منت تھی اس کو پورا کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فخر سے فرما دیتے انا ابن ذبیحین، کہ میں 2 ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن مقام عطا فرمایا ذبیح اللہ کا۔ یہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 50 نمازیں تو نے فرض کی تھی، اگر میری امت 50 پڑھتی تو 50 کا ثواب ملتا، اب 5 پڑھے گی تو ثواب بھی تو 5 کا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نہیں، تیری امت نمازیں اگر 5 پڑھے گی تو ثواب میں 50 کا دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ رب کے فیصلے کہ نمازیں ہم 5 پڑھیں گے، ثواب 50 کا پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام لیٹ تو گئے تھے نا، ذبح ہونے کے لیے تیار تھے، گردن کٹوانے کے لیے تیار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی تھی، مگر چھری چلی نہیں نا، اللہ نے روک دیا نا۔
چھری نہیں چلی، اس لیے فرمایا کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، گو ان کی گردن کٹی نہیں مگر یہ تو کٹوانے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ اس سے ملتی جلتی ایک میں حدیث، کیونکہ انبیاء کرام کے واقعات کا مقصد اور قصوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگ نصیحت حاصل کریں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے انبیاء کے واقعات اور قصص میں بڑی عبرتیں ہیں، ہدایت کی نشانیاں ہیں، منزل تک پہنچنے کے لیے راستے ہیں، اس میں نصیحت حاصل کرنے والی بہت ساری باتیں ہیں۔ اسماعیل لیٹ گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے بغیر ذبح کیے ان کو ذبیح اللہ بنا دیا۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کے لیے اٹھتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ لکھوں، فرمایا نہیں۔ یہ اب گناہ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، اب لکھ دوں، فرمایا نہیں۔ اب یہ چل پڑا ہے، اب لکھوں، فرمایا نہیں۔ یہ گناہ کی جگہ پہنچ گیا ہے، اب اس کا گناہ لکھ دوں نامہ اعمال میں، فرمایا نہیں۔ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اب اس کا ایک گناہ لکھ دیں، اور اگر وہ مقام گناہ پر پہنچ کے خدا کے خوف سے پلٹ کے واپس آ جاتا ہے تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ کیا کروں؟ فرمایا ایک نیکی لکھ دیں۔ فرمایا اللہ نیکی کیوں لکھوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے گناہ کو چھوڑا ہے، تو گناہ کا چھوڑنا بھی تو نیکی ہے۔ اور دوسری طرف جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایک ثواب لکھ دیں۔ جب وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کرنے کے لیے، فرمایا ایک اور لکھ دیں۔ جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہر قدم پر نیکی لکھ۔ جب وہ نیکی کرنے والے جگہ پر پہنچ جاتا ہے، رب فرماتا ہے پھر نیکی لکھ۔ اب وہ جب نیکی کر لیتا ہے تو فرشتہ پوچھتے ہیں اب کیا کروں؟ فرمایا 10 نیکیاں لکھ۔ اللہ کی تو ایک ہے، فرمایا لکھنی 10 ہیں تو نے۔ اور گناہ وہ کر لیتا ہے، ادھر 10 نہیں اللہ لکھتا، ادھر ایک ہی لکھتا ہے۔ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو وہاں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ رب کے کرم کے فیصلے ہیں نا۔ اس لیے تو اقبال کہا کرتے تھے کہ رب کہتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ذرا دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم تو دینے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی آئے تو صحیح ہم سے، جھولی پھیلا کے مانگے تو صحیح۔ اس کی جھولی پھیلانے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ یہ رب کے کرم کے فیصلے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں، حضرت ہاجرہ کو، حضرت سارہ کو بڑھاپے میں بیٹوں کی خوشخبری سنائی، پھر پوتوں کی خوشخبری سنائی، پھر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا اور بغیر ذبیح اللہ کے آپ کو ذبیح اللہ کا ذبح کیے بغیر ذبیح اللہ کا مقام مل گیا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کعبے کو اس کی بنیادوں پر اٹھایا، کیونکہ طوفان نوح میں کعبہ کی دیواریں اور چھت گر گئی تھی اور دراز تک اس کو کسی نے تعمیر ہی نہ کیا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور گارا دیتے تھے۔ جس پتھر پر آپ کھڑے ہو کے تعمیر کرتے تھے وہ پتھر آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جاتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالآخر کعبے کی پوری دیواروں کو تعمیر کیا اور چھت ڈالی۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ حسب ضرورت بڑا ہو جاتا تھا، اس کا حجم چھوٹا ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہا۔ دعا کیا کی؟ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اے اللہ اس شہر کو وسعت عطا فرما، رزق کی، اس شہر کو رہنے والوں کو پھل عطا فرما، امن عطا فرما، سکون عطا فرما۔ فرمایا اللہ جو میری ذریت نیکی کے راستے پر ہو اس کو میرا خلیفہ بنا، میرا نائب بنا اس کو۔
پھر آپ نے دعا کی اللہ اس کعبے کو میں نے بنایا ہے، اس کو آباد کرنے والا پیغمبر عطا فرما، نبی آخر الزماں عطا فرما، مبعوث فرما، تاکہ وہ مبعوث ہو، تیری آیات کو تلاوت کرے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو تزکیہ کرے، لوگوں کو حکمت کی باتیں بتائے، لوگوں کو دانائی کی باتیں بتائے۔ یہ آپ نے دعائیں کی۔ اور حدیث مبارک میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو دوبارہ تعمیر فرمایا تو رب العالمین نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، فرمایا کہ اب آواز دے لوگوں کو، آؤ بیت اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی۔ حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو اس آواز کے جواب میں جس آدمی نے لبیک اللہم لبیک کی صدا دی ہوگی، جواب دیا ہوگا، وہ مرنے سے پہلے عمرہ یا حج کی سعادت ضرور حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی مکہ میں بھیجا اور آپ یہاں آباد ہوئے، یہاں آپ نے شادی کی اور یہاں سے پھر آپ کی نسل چلی، اور وہ نسل چلتے چلتے حضرت عبداللہ تک پہنچی، اور پھر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شکم اطہر سے اور ان کی نسل سے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ یہ سارا جو واقعہ کہ کنعان سے حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر چلے، اور صدیوں بعد اس سفر کا مقصد پورا ہوا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ آپ دیکھیے وادی مکہ میں لوگ مذہب کو زیادہ نہیں جانتے تھے، صرف ایک ورقہ بن نوفل ہی تھے کہ جو مسیحیت کی بارے میں جانتے تھے، لوگ ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اور اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اس وادی مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے وادی میں صرف اور صرف اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو مبعوث فرمانا چاہتا تھا کہ جس نبی کی نبوت اور رسالت کی چمک سے، نور سے اللہ قیامت تک کے لیے انسانیت کو روشنی دینا چاہتا تھا، نور دینا چاہتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات میں 3 واقعے یہ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی ولادت رب کی قدرت سے ہوئی، دوسرا یہ کہ بچپن میں ابھی چند ماہ کے تھے کہ آپ اس وادی غیر ذی زر میں آپ نے سکونت اختیار کی اور آپ کے پاؤں سے چشمہ پانی کا پھوٹا۔ تیسرا واقعہ کہ آپ نے مکہ کو دوبارہ، بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اسماعیل علیہ السلام نے حضور کی بعثت کی دعا پر آمین کہی، اور وہ مقصد جسے مقصد تخلیق کائنات آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی تکمیل کا ذریعہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس واقعے سے ہمیں رہنمائی کے راستے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے میں اللہ کی قدرت، انبیاء کی عظمت اور اولیاء کی شان کے جو علامات ہمیں ملتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں انہیں اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو اللہ کی ہدایت اور انبیاء کرام کی سیرت اور اسوہ حسنہ کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔